हम सब अपने हाथों को उठाते हुए खुदावंद से कलाम मांगते हैं। खुदावंद से कहें कि तू मुझसे बात कर। आज का जो कलाम मैं सुनूं 30, 60 पूरा 100 गुना फल लाऊं और मेरा फल कायम रहे। आज का कलाम सुनने के बाद मैं सेम न रहूं और मैं बहुत सा फल लाऊं और मेरा फल कायम रहे। खुदावंद से मांगें कि आज का कलाम इब्लीस की कोई तासीर भी मुझसे छीनने ना पाए, बल्कि दिन रात मुझे इस पर ध्यान रहे। शरीयत की ये किताब मेरे मुंह से ना हटे। खुदावंद से कहें कि मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रखूं ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। कलाम में लिखा है कि जब हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है, और कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल करके कौमों और उम्मतों को शिफा देता है। खुदावंद से कहें कि मुझे सैर कर, मुझे आसूदा कर और मुझे पाक कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए ज़ोरदार तालियां। पाक रूह के लिए जो हमारा उस्ताद है और हमें सिखाता है। खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए। कोई भी शख्स है तो उसे किसी के घर जाने के लिए दरवाजे की ज़रूरत होती है, ऐसा ही है। और इसी तरह से कलाम में लिखा है कि मकाशवा 3 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। जो कोई दरवाज़ा खोलेगा यीशु मसीह उस अंदर आएगा और उसके साथ खाना खाएगा। सो यीशु मसीह जब हमारे दिल में आना चाहते हैं तो वो खटखटाते हैं। अगर हम दरवाज़ा खोलते हैं तो वो अंदर आते हैं, अगर हम दरवाज़ा नहीं खोलते तो वो अंदर नहीं आते। यीशु मसीह ज़बरदस्ती हमारी ज़िंदगी में जो है वो इंटरफेयर नहीं करते, ज़बरदस्ती हमारे दिल में नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। लेकिन ज़बरदस्ती कौन करता है? शैतान जो है वो परमिशन नहीं लेता हमारी ज़िंदगियों में आने के लिए। जब कभी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं वो इंटर करता है, वो खटखटाएगा नहीं। बहुत दफ़ा में आपने देखा होगा कि हम किसी के घर जाते हैं, बेशक दरवाज़ा खुला हो तो भी हम नॉक करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन शैतान जब भी देखता है कि अच्छा इसका ये वाला दरवाज़ा खुला हुआ है, चलो मैं जल्दी से जो है वो इसमें क्या करूं, एंट्री मारूं। इसी तरह से आज हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे दरवाजे हैं जो अगर हमने बंद नहीं किए हुए, खुले रखे हैं, तो शैतान आसानी से जो है वो हमारी जो है वो ज़िंदगी में आ सकता है। तो आज कलाम को सुनने के बाद हमें उन दरवाज़ों को बंद करने की ज़रूरत है ताकि शैतान जो है वो हमारी ज़िंदगियों में आने ना पाए। हालेलुया। सो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे 5 दरवाजे जो हम हमारी ज़िंदगियों में खुले हो सकते हैं, और हमने खोले हों या हमें उनका ध्यान ना हो और वो खुले हों, और शैतान जो है वो उस तरफ से आ सकता है और शैतान को रोक नहीं सकते। शैतान के पास कोई पावर नहीं है कि वो हमारी ज़िंदगियों में आए। हम उसको अथॉरिटी देते हैं, हम उसको अलाउ करते हैं। किस तरह से अलाउ करते हैं? जब खुदा के कानून को पूरा नहीं करते तो शैतान जो है वो हमारी ज़िंदगी में आ सकता है, और तब वो राइट पे है, तब वो उसको कोई भी मना नहीं कर सकता, वो अपने हक पे है। क्योंकि जहाँ कानून टूटता है वहाँ पर वो इंटर हो सकता है, या जहाँ पर हमने उसके लिए दरवाज़ा खोला हुआ है वो आ सकता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जो हमने खुला हुआ है और वो हमारी ज़िंदगियों में आ सकता है। पहला है कि हमारी ज़ुबान जो है, हमने अपनी ज़ुबान के वसीले से जो है वो बहुत सारे रास्ते ओपन किए होते हैं शैतान के लिए कि वो हमारी ज़िंदगियों में आराम से आ सकता है। कलाम में हम देखते हैं याकूब के ख़त में बड़ी डिटेल से जो है वो याकूब ने ये बताया है कि याकूब रसूल ने बताया है कि किस तरह जो है वो ज़ुबान जो है वो हमें ख़ता करने
کے لیے مجبور کرتی ہے، یا ہماری زبان سے جو ہے وہ خطائیں ہوتی ہیں، اور جیسے ہی خطا ہوتی ہے شیطان جو ہے وہ انٹر ہو سکتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ لیگلی یہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ آ سکتا ہے۔ تو 3 باب کی جب ہم تیسری آیت کو دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر ہم اوپر والی آیت کو دیکھ لیں تو لکھا ہے کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے بہت ساری خطائیں ہماری کہاں سے ہوتی ہیں؟ باتوں سے۔ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو باتوں میں خطا ہوتی ہے۔ وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا پارٹ آف باڈی ہے، اور وہ بڑی شیخی مارتی ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، شاید اس میں سچ تھوڑا سا ہو، لیکن جب ہم نے اس کو بات کی تو وہ بڑی اوپر کی کر دی، شیخی مار دی۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان جو ہے وہ ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے شیطان، اگر ہم نے اس کو کھلا رکھا ہوا، اس کو قابو میں نہیں رکھا تو شیطان یہاں سے انٹر ہوتا ہے ہماری باڈی میں، اور جب شیطان انٹر ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے بدن میں وہ لگا دیتا ہے۔ اس کی انٹری اسی طرح سے پتہ چلتی ہے، کیونکہ وہ کلام میں لکھا ہے کہ چور آتا ہے چرانے کے لیے اور مارنے کے لیے۔ اس کا جو مین جو اس کا مقصد ہے وہ صرف چرانا نہیں ہے بلکہ مارنا ہے، اور خدا کا مین مقصد کیا ہے؟ ہمیں بچانا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ لکھا ہے کہ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے، اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرے دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ لکھا ہے کہ یہ ایک شرارت کا عالم ہے، یعنی ہر ایک شرارت جو ہے وہ ہماری زبان سے نکلتی ہے اور یہ ہمارے پورے جسم کو داغ لگا دیتی ہے۔ صرف ایک زبان، اس سے جھوٹ نکلتا ہے۔ اسی زبان سے کلام میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی منہ سے ہم مبارکباد دیتے ہیں اور ایک ہی منہ سے ہم بد دعا دیتے ہیں، یعنی ایک ہی منہ سے ہم دعا اور بد دعا دونوں نہیں دے سکتے۔ ایک ہی چشمے سے 2 طرح کا پانی نہیں نکل سکتا، یا تو کھارا نکلے گا یا میٹھا نکلے گا۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھنا ہے آج کے کیا ہماری زبان کی کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنے کنٹرول میں کرنا ہے۔ جب ہم عورتوں میں بیٹھتے ہیں، جب ہم محفل میں بیٹھتے ہیں، جب ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو ہماری زبان کیا کیا بولتی ہے۔ بہت دفعہ میں ہم دیکھا جاتا ہے کہ بہت دفعہ میں بیٹھے بیٹھے ہی خادموں کے خلاف بہت زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کھلا ہم نے دروازہ کھول دیا شیطان کے لیے کہ یہ اپنے خادموں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہر چند عزت کے لائق ہوں، اور پھر رشتہ داروں کے بارے میں باتیں کرنا، پھر اور بہت سارا شیخی والی باتیں کرنا، یہ ساری کیا کرتی ہیں؟ زبان سے ہماری، اور زبان سے بہت زیادہ خطائیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا ذہن سوچتا ہے، پھر ہمارے منہ سے وہ ہم سوچے سمجھے بغیر پٹخ کر کے بات کو نکال دیتے ہیں، کہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا دوسرے کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا، یا کوئی جو ہے وہ اس کے لیے یہ باعث برکت ہے یا نہیں ہے۔ یہ پہلا دروازہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم انفارگیونس، مطلب جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو شیطان جو ہے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے متی 6 باب میں، تو ذرا دیکھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ دروازے میں بعد میں آپ سے پوچھوں گی۔ چودہ آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ شاید بہت عرصے سے کسی شخص نے اپنے دل میں کسی کے لیے گرہ لگائی ہو اور اس کو معاف نہ کیا ہو، تو اس کا مطلب ہے اس نے شیطان کے لیے دروازہ جو ہے وہ کھول رکھا ہے۔ شیطان اس میں سے آئے گا اور اس کی زندگی میں انٹر کر سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ معاف کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔
کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ معافی مانگنا بھی مشکل ہے، کہ اگر جب ہم خطا ہوتی ہے تو معافی مانگنا بھی مشکل ہے، بڑا حوصلہ کر کے کسی کے پاس جا کر معافی مانگی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے معاف کرنا، کیونکہ معافی مانگنے تو چلے گئے اور اس نے دے دی، لیکن جب معاف کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس شخص کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گا یا کروں گی، سب کو میں معاف کر سکتی ہوں، اس کو نہیں کروں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی کے لیے آپ نے وہ دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، آپ نے معاف کر دینا ہے، آپ نے صاف اپنے آپ کو کر دینا ہے۔ اور معاف کرنے کا مطلب پتہ کیا، اس چیز کو دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا، یہ نہیں کہ اس کی باتیں بار بار رپیٹ کریں، اس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں یہ کیا، فلاں وقت میں یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس کا مطلب ہے معاف نہیں کیا۔ معاف کرنے کے بعد وہ ساری باتیں دوبارہ یاد نہیں کرنی، اس کو اصل معافی کہتے ہیں۔ اور پھر بہت دفعہ میں لوگ کہتے ہیں کہ کتنی باری معاف کریے، اس کو تو میں نے بہت دفعہ معاف کیا۔ تو یسوع مسیح سے جب پوچھا گیا کہ ہم کتنی دفعہ معاف کریں، تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ 7 کے 70 بار، مطلب ان لمیٹڈ ٹائم۔ تو جتنی دفعہ بھی کوئی معافی مانگے اس کو معاف کریں، کیونکہ کلام یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم نہیں معاف کریں گے تو ہمارے قصور بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم نے خدا کا گناہ کیا وہ تو معاف کرے گا ہمیں، لیکن اگر ہم نے کسی انسان کے بارے میں خطا کی ہے تو وہ صرف انسان ہی معاف کر سکتا ہے، اس کے لیے انسان کے پاس جانا ہوگا کہ مجھے معاف کر دو۔ سو یہ دوسرا دروازہ ہے جو اگر اس کو کھلا رکھیں گے تو شیطان یہاں سے آ کر ہماری زندگی میں داخل ہوگا۔ پہلا کیا تھا؟ زبان، اور دوسرا کیا ہے؟ معاف کرنا۔ اور معاف نہ کرنا کا مطلب ہے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور معاف کر دیا ہے تو اس کا مطلب دروازہ بند ہے، شیطان کے لیے انٹری بند ہے۔ ہاللیلویہ۔ تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں زبور 101 میں اس کی 3 آیت۔ لکھا ہے کہ میں کسی خباثت کو مد نظر نہیں رکھوں گا، مجھے کج رفتاروں کے کام سے نفرت ہے۔ اردو میں جو اس کا ترجمہ ہے اس میں اتنی آپ کو سمجھ نہ آتی ہو تو لکھا ہوا ہے انگلش میں کہ I will set not wicked thing before mine eyes، مطلب میں اپنی آنکھوں میں کوئی ایسی خبیث چیز جو ہے وہ نہیں بساؤں گا، ایسی برائی والی چیزیں، ایسی خبیث چیزیں جو ہیں وہ میں اپنی آنکھوں میں نہیں بساؤں گا۔ تو جب ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، اسکرین کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو یہ آج غور کریں کہ کون کون سی چیزیں ہم اپنی آنکھوں کے وسیلے سے اپنے اندر انٹر کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ، فیس بک دیکھتے ہوئے بہت ساری، موویز دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں۔ تو یہاں پہ داؤد کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایسی خباثت والی چیزوں کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں لاؤں گا، لیکن ہم تو اسکرین پہ بیٹھ کے گھنٹہ اور بہت دیر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور پھر اسی چیز کا انفلوئنس ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ بہت سارے ایسے ڈرامے بعد میں گھروں میں ڈرامے بنے ہوتے ہیں، بہت ساری ڈرونی فلمیں بعد میں بچے ڈر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسی جگہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بعد میں اپنے ہی گھر میں بدروہیں لگ رہا ہے کہ نظر آ رہی ہیں۔ ایسے مذاق جو کہ زیب نہیں دیتے، پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ محبت نازیبا کام نہیں کرتی، ایسے مذاق جو زیب نہیں دیتے، جس میں زبان بھی آتی ہے اور اس میں کان بھی آتے ہیں کہ ہم ان سے سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں، ایسی کلپس دیکھتے ہیں کہ جس میں گندے مذاق ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے شیطان کے لیے کھلی انٹری ہم نے دے دی ہے کہ وہ ہمارے دل میں آئے، وہ ہماری زندگی میں آئے۔ سو دیکھیں کہ ہمارا دیکھنا کیا ہے، آج سے اس پر غور کریں کہ میں کیا دیکھتی ہوں۔ جب میں اسکرین دیکھ رہی ہوتی ہوں تو اس میں میں نے کیا دیکھنا ہے۔ اور آج کل ایسی چیزیں ہیں کہ بدی جو ہے وہ عروج پر ہے، چھوٹے بچے بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ ایزیلی دیکھ پاتے ہیں کیونکہ کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ تو آنکھوں پر توجہ دیں کہ آنکھوں سے ہم کیا دیکھتے ہیں، اور آنکھ بہت بڑا دروازہ ہے شیطان کے لیے کہ اس کے وسیلے سے وہ ہماری زندگی میں آتا ہے، زبان کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد میں بتانے لگی کہ کانوں کے ذریعے کہ کیا سنتے ہیں۔
चुगलियाँ सुन रहे हैं, ऐबजोइयाँ सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। अब गाने की बात आती है तो गानों के बारे में मैं कहूँ कि लिखा है कि जब तुम खुश हो तो हमद के गीत गाओ। हमद का मतलब है खुदा की तारीफ़ के गीत। हमारे पास इतने ज़बरदस्त गीत हैं, शादियों ब्याहों के लिए भी इतने ज़बरदस्त गीत हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी दूसरे गीत की, कि वही हों तो फिर जो है वो हम नाच सकते हैं, वही हों तो फिर ही मज़ा आएगा ढोलकी पे, अदरवाइज़ नहीं आएगा। बहुत ज़बरदस्त गीत, इतनी अच्छी जो है वो कंपोजिशंस बनाई गई हैं। और अगर हम अर्नेस्ट मेल को सुनते हैं तो जब उनके गीत शादी ब्याह वाले सुने जाते हैं और गाए जाते हैं तो एक अलग सा माहौल और एक अलग सी ब्लेसिंग महसूस की जाती है, और उन शादियों में भी वो ब्लेसिंग नज़र आती है। लेकिन क्या करते हैं कि हमारे कान जो हैं वो उस वक़्त में बड़े खुशी से सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं, किसी के बारे में कोई भी बात बड़ी खुशी से सुन रहे होते हैं। सो आज अपने कानों के दरवाज़ों को बंद करें, अपनी आँखों के दरवाज़ों को बंद करें, अपनी ज़ुबान के दरवाज़े को बंद करें, और मुआफ़ करना जो है वो उसमें सबसे बड़ी बात है कि मुआफ़ करना, दूसरों को मुआफ़ करना। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो बार बार आपको हर्ट करते हैं, बार बार जो है वो आपको तकलीफ़ देते हैं, लेकिन आप हमेशा उनके लिए माफ़ी चाहें। कलाम में लिखा है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, और अपने दुश्मनों से कलाम में, हाँ जी, और कलाम में हमें कहीं पे भी नहीं बताया गया कि हम अपने बदले लें। कलाम में हमें कहीं नहीं कहा गया कि हमारी लड़ाई जो है वो खून और गोश्त से है, कि अगर उसने हमें हाथापाई किया तो हमने भी आगे से हाथापाई की है। उसने अगर हमें 2 गालियाँ दी हैं तो हम 4 गालियाँ दें, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो गालियाँ खाकर गाली ना देता था। तो जब यीशु मसीह ऐसा करते थे तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी मानिद बनो, जैसा मैं हूँ वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। अब यीशु मसीह गाली नहीं देते तो हम भी गाली नहीं देंगे। और मैंने देखा कि जो मैंने शुरू में आपको बताया ज़ुबान, तो बहुत दफ़ा में हमारी ज़ुबान से सबसे बड़ी ख़ताएँ गालियाँ होती हैं, और वो बच्चों को दी जाती हैं जब वो शरारतें करते हैं, और वही गालियाँ जो हैं वो कर्स बन जाती हैं। माँ जब गाली देती है ना तो माएँ कहती हैं कि हम दिल से नहीं देती, लेकिन ये शैतान के लिए खुला हथियार है कि वो इसके वसीले से हमारी ज़ुबान को पकड़कर उसका यूज़ करता है। मैंने शायद आपको एक दफ़ा पहले गवाही दी थी कि जब मेरा बेटा नेथन बीमार था तो ये बहुत चिड़चिड़ा था और बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़िद करता था। तो जब बहुत ज़्यादा ज़िद करता था तो मैं तंग आके कभी मारती भी थी, और बहुत दफ़ा में जब ये ऐसी ऊट पटांग हरकतें करता था तो मैं एक वर्ड बहुत बोलती थी इसको, कि पंजाबी में इसको बोलती थी कि खोता जया डंगर। तो जब ये बीमार हुआ और जब इसकी पूरी एक साइड जो है वो उसको फालिज हो गया तो इसकी याददाश्त भी चली गई साथ में। और यही बच्चा जो फर्स्ट आने वाला था, इसको ये नहीं पता चलता था कि 6 के बाद 7 आता है। और मैंने जब ये ठीक होना शुरू हुआ तो मैंने इसको काउंटिंग सिखाना शुरू की, तो 6 तक तो सही करता था, लेकिन 7 पे आके हमेशा भूल जाता था। तो मैं कहती खुदावंद क्या हो गया इसको। तो एक दिन मैं एक खादम के कलाम को सुन रही थी, तो उन्होंने वहाँ पे वो एक औरत को कह रहे थे कि जब वो उसके पास आई दुआ करवाने के लिए, एक खादम के पास आई कि मेरे इस बच्चे के लिए दुआ करो, तो वो ये खादम को इस तरह से कह रही हो कि मेरा बड़ा बेटा बहुत लायक है, वो तो पढ़ लिख के बाहर भी चला गया, लेकिन ये खोता सा, उसने भी ऐसे ही बोला, लेकिन ये पास्टर साहब खोता या इसका दिमाग नहीं सही काम करता। तो खादम ने उसे टोका और कहा कि जब तक तू इसको खोता कहेगी इसका ज़हन खोतो जैसा ही रहेगा। कैसे सोचते हो कि ये इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो मैंने फ़ौरन से, मैं उसी टाइम में मैंने कलाम सुनने के बाद मैं घुटनों के बल गई और मैंने जो है वो माफ़ी मांगी कि खुदावंद मैं तो हमेशा नेथन को ये वर्ड बोलती थी जब वो मुझे तंग करता था, तो आज के बाद मैं अपने बेटे को कोई भी वर्ड ऐसा नहीं बोलूँगी। तो यकीन माने कि अगले दिन इसको पता चल गया कि 6 के बाद क्या आता है, 7। और फिर इसने तेज़ी के साथ इम्प्रूव किया अपनी स्टडीज़ को, और इस दफ़ा में जो इसका रिज़ल्ट आया है बहुत अच्छा इसने रिज़ल्ट जो है वो किया, क्योंकि ये बिल्कुल ज़ीरो से ज़ीरो में चला गया। क्योंकि एक बच्चे की वो चली गई है, पढ़ाई की याददाश्त चली गई है, चीज़ों की याददाश्त चली गई है, तो दोबारा से उसकी वापस आनी है और उसने दोबारा से रिकवर करना, तो खुदावन ने बहुत बड़ा फजल किया। लेकिन मान लेना जो है ना वो बहुत बड़ी बात है कि आपने मान लिया है और फिर उसके ऊपर काम भी करना है। मानने के बाद फिर मैं इसको खोता डंगर कहना शुरू कर दूं
تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات کا. مان لیں کہ خداوند میرے اندر یہ خطا ہے, میرے اندر یہ برائی ہے, آپ سے نہیں دور ہو رہی, آپ خداوند کے پاس روز مانگے اس بات کے لیے, روز آئیں کہ خداوند مجھ سے نہیں ہو رہا, مجھ سے نہیں ہو رہا, تو میری مدد کر, میرے اندر سے یہ بات کو نکال, میری زبان کو پاک کر, میرے کانوں کو پاک کر, میری آنکھوں کو پاک کر, میرے دل کو پاک کر, میرے ذہن کو پاک کر. تو خداوند ضرور سنے گا اور ضرور جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا, کیونکہ آپ نے اپنا مسئلہ خداوند کو دے دیا ہے کہ خداوند مجھ سے تو نہیں ہو رہا لیکن تو میری مدد کر, تو خداوند کرے گا. ہالےلویا. سو ابھی تک ہم نے کتنے دروازے دیکھے ہیں؟ 3 ہیں؟ 4. جی پہلا, جی, اور دوسرا, تیسرا آنکھوں کے ذریعے, ہاں آنکھوں کا, پھر کانوں کا, اور لاسٹ یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ صرف 5 ہی دروازے ہیں, اس کے علاوہ بھی دروازے ہیں, لیکن آج کے لیے میں جو آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں وہ 5 دروازے ہیں, اور ان 5 دروازوں پہ آپ نے گھر جا کے غور کرنا ہے اور ان پہ پہرے بٹھانے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو کلوز کرنا ہے. ہالےلویا. آخری اور 5واں جو دروازہ میں بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے دعا نہ کرنا. جب ہم دعا نہیں کرتے تو شیطان کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئے اور ہماری زندگی میں ہمیں آزمائش میں ڈال دے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ؟ پہلا تسلیکیوں دیکھیے گا ذرا, 5 باب 17 آیت میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ بلا ناگا دعا کرو. لکھا ہے کہ کوئی ناگا کرنا ہے؟ لکھا ہے 8 دن بعد دعا کرنی ہے؟ تائی کہنے نے ہاں جی. بلا ناگا کا مطلب ہے ایک دن بھی ناگا نہیں کرنا, روز دعا کرنی ہے, ہر روز دعا کرنی ہے, 8 دن بعد نہیں, مہینے بعد نہیں, سال بعد نہیں, ایسٹر اور کرسمس پہ نہیں, بلا ناگا ہر روز بغیر رکے. ہالےلویا. یسوع مسیح نے کیا کہا اپنے شاگردوں کو؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں. کتنی دفعہ کہا؟ پہلی دفعہ کہا, سنا نہیں, سنا, سو گئے. دوسری دفعہ نہیں. تیسری دفعہ خدا نے کیا, یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ہن سوندے رہو, ستے رہو. سو جب ہماری آنکھ رات کو کھلتی ہے ایک دفعہ, ہولی اسپرٹ ہمیں اٹھاتا ہے, ہم اٹھتے ہیں, آنکھیں کھولتے ہیں, پھر وہ بہت ابھی نیند آئی ہے, خدا ٹھہر جائیں, پھر بند آنکھیں, پھر کوئی گھنٹے بعد پھر ہولی اسپرٹ اٹھاتا ہے, پھر جو ہے وہ پھر ہم اٹھتے ہیں, پھر نہیں خداوند ابھی ٹھہر جائیں, ابھی تو صبح نہیں ہوئی. تیسری دفعہ میں صبح ہی ہو جاتی ہے اور پھر ہولی اسپرٹ نہیں اٹھاتا ہمیں دعا کے لیے. پھر ہم کوئی 10, 11, 12 بجے اٹھ کے کہتے ہیں تڑکے میں تینوں ٹونڈا یا رب میرے خدا آیا. ایسے ہی کرتے ہیں. اور تڑکے کا مطلب ہے صبح. ہالےلویا. بلا ناگا دعا کریں, ہر روز دعا کریں اور 1 گھنٹہ دعا کریں. یسوع مسیح نے کہا کیا تم میرے ساتھ 1 گھڑی بھی نہیں جاگ سکے؟ 1 گھڑی کو انگلش میں 1 آور, 1 گھنٹہ بھی نہیں میرے ساتھ جاگ سکے. نیند بہت آئی ہوئی تھی, سستی بہت پڑی ہوئی تھی, سارا دن ہم کام کر رہے تھے, بچوں نے ریسٹ نہیں کرنے دی, تو رات کو تو خداوند آپ کو تو پتہ ہے ٹانگیں درد کر رہی ہیں, آپ کو تو پتہ ہے آنکھیں درد کر رہی ہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں اٹھ کے دعا کرو. تو لکھا ہے بلا ناگا دعا کرو. یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو دعا نہ کرنے والوں, جو نہیں دعا کرتے, ہر وقت شیطان ان کی زندگی میں کب انٹری کر سکتا ہے اور انہیں مار سکتا ہے اور انہیں گرا سکتا ہے اور انہیں آزمائش میں لا سکتا ہے, انہیں بیماریوں میں اور مصیبتوں میں ڈال سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں, ایک آزمائش اور ایک ٹیسٹ ہے. اگر آپ اچھے سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, روز دعا کرنے والے ہیں, کلام پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے اور خدا کے ساتھ چلنے والے, اس کا ڈر خوف رکھنے والے, حکموں پہ ماننے والے, تب بھی اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو یہ ٹیسٹ ہے کہ کیا آپ اس بیماری میں بھی خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ دعا بھی نہیں کرنے والے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر سیدھا ٹیمپٹیشن میں ہے کہ شیطان نے آپ کو پکڑ لیا ہے, اور وہ اس لیے نہیں کہ صرف آپ کو بیمار کرے, وہ اس لیے کہ وہ آپ کو مارے, ہلاک کرے.
وہ چاہتا ہے کہ سب کو ہلاک کرے جس طرح وہ ہلاک ہوگا، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ میں تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہوں کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہلاک نہ ہو، خداوند چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہلاک نہ ہو، کوئی ایک شخص بھی ہلاک نہ ہو، لیکن ہمارے اوپر خداوند نے چوائس رکھی ہے، ہمیں آزاد رکھا ہے۔ اگر کوئی خود ہلاک ہونا چاہتا ہے تو خداوند بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن خداوند نے اپنا کلام دیا ہے کہ اس کو لو اور پڑھو، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پہ عمل کرو تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ یسوع مسیح پر ایمان رکھو، کوئی بھی مسیح کے بغیر جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سو یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے اور آزاد رکھا ہوا ہے خداوند نے۔ زبردستی خداوند ہمیں نہیں کہے گا کہ اٹھ جاؤ۔ خداوند نے ادھر کوئی زبردستی کی ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ؟ آرام سے آ کے کہتے تھے کہ جاگو اور دعا کرو، اور کیا کہ چلے جاتے تھے کہ پکڑ پکڑ کے پترس اور جو شاگردوں کے نام یعقوب، اٹھو اٹھو اٹھو، زبردستی نہیں کرتے خداوند۔ آج بھی وہ لکھا ہے کہ وہ دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے، پرمیشن لیتا ہے ہم سے کہ کھولو دروازہ میرے لیے تو میں اندر آؤں گا اور تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ ہالےلویا۔ سو آج کے 5 دروازوں پہ غور رکھنا ہے۔ جب جب آپ سکرین دیکھ رہے ہوں تو اس پہ فوراً سے ہولی اسپرٹ آپ کو یاد کرائے۔ جب جب آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ان پہ غور کریں کہ نہیں نہیں، مجھے یہ والی باتیں جو ہیں وہ ان کو ادھر ہی سٹاپ کرنا ہے۔ ہالےلویا۔ اور جس کے دل میں کوئی گرہ لگائی ہوئی ہے کسی کے لیے بھی معاف نہ کرنے کی، اس کو معاف کریں اور دل سے معاف کر دیں۔ ہالےلویا۔ اپنے کانوں کی دیکھیں کہ میرے کان کیا سن رہے ہیں، میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، میرا منہ کیا بول رہا ہے، اور میں کیا روز دعا کرنے والی ہوں یا نہیں، میں روز دعا کرنے والا ہوں یا نہیں، اور معاف کرنے والا ہوں یا نہیں۔ ہالےلویا۔ سو اپنی دعا پہ ضرور جو ہے وہ غور کریں اور دعا کو بڑھاتے جائیں، وقت کے ساتھ ساتھ صبح و شام خداوند کو سجدہ کریں اور دعا کریں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ ہالےلویا۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ آسمان باپ، میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں خداوند، ہولی اسپرٹ کے لیے جو ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں سکھاتا ہے خداوند۔ آج تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنے منہ پر دھیان دیں کہ ہمیں کیا بولنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے۔ خداوند فضل بخش دے کہ سب کو معاف کرنے والا دل بخشیے، سہ جانے والا دل بخشیے، برداشت کرنے والا دل بخشیے خداوند، بلا ناگا دعا کرنے کا فضل بخشیے۔ آج جتنے لوگوں نے خداوند تیرے کلام کو سنا ہے، سوگ نہ پھل لائیں یسوع مسیح کے نام سے، سیم نہ رہیں خداوند۔ آج کے کلام کے وسیلے سے ان کی روح، جان، بدن پاک ہوں یسوع مسیح کے نام سے۔ خدا باپ، میں آپ کی خادمہ ہوتے ہوئے ان کے لیے برکت چاہتی ہوں، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔